हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आज आपसे जिस मौजू पर बात करनी है वो है अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। हर शख्स की ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बल्कि अगर आप बहुत गौर से देखें तो आप अपना एक दिन लें और उस दिन पे गौर करें। आपको उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स नज़र आएंगे। आपके लिए बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी होंगे जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपको बहुत फुलफिलमेंट का एहसास होगा। और उसी दिन में कुछ लम्हे ऐसे भी होंगे जब आपने खुद को बहुत डाउन फील किया होगा। उसी को जब आप अपनी लाइफ पे स्प्रेड करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ज़िंदगी आपको बहुत रंग दिखाती है, जिसमें बहुत सारे खूबसूरत रेनबो के कलर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे डाउन शेड्स भी आते हैं। उन डाउन शेड्स से कैसे निपटा जाए, उन डाउन फेजेस से कैसे गुजरा जाए, इसी पे मैं आपसे बात करूँगी कि हम यूजुअली जो थेरेपिस्ट लोग होते हैं अपने पेशेंट्स को क्या बात बताते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां आसान हो जाती हैं और उनको अपने डाउन फेजेस से मुकाबला करने का तरीका पता चल जाता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे बात करूँगी कि ये डाउन फेजेस किस किस तरह के होते हैं, थोड़ी सी ये बात होगी। हर हर एज पे हर शख्स के साथ अप्स एंड डाउन्स जुड़े होते हैं। आप एक स्टूडेंट की लाइफ को उठा के देख लें, एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए, एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, ग्रेड्स अच्छे आ गए, ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। पेरेंट्स का भी यही होता है कि ओहो बच्चों के ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, ग्रेड्स अच्छे आ गए हैं। उनकी फ्यूचर प्लानिंग का होता है। जो पेशेंट्स कह रही हूँ, जो पेरेंट्स सोचते हैं वो नहीं हो पाता, या कभी कभी उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारे अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के। एक इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ये भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप का टूटना या रिलेशनशिप का बनना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जब एक डिवोर्स या इस तरह का कोई अनप्लेजेंट वाक़या होता है उनके साथ, तो वो ऐसे टूट कर रह जाते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अल्लाह ताला ने शायद एक बेहतर इंसान का साथ आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप ने टूटना था और उसमें भी कोई बेहतरी थी। ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो अपनी जॉब पर, लेकिन आपकी कोई असाइनमेंट जो है वो आपके लिए बायस इज़्ज़त बनने की बजाय बायस से रुसवाई बन गई हो, खुदा न खास्ता। तो ये भी आपके लिए बड़ा डाउन मोमेंट होता है, आपकी साख ख़राब हो जाए। इसी तरह फैमिली में जब आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती हो, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसी बात हो जाए कि फैमिली की नज़रों में आपकी वो साख ना रहे, तो ये भी एक डाउन मोमेंट हो गया। इसी तरह के और अब मोमेंट भी आते रहते हैं कि आपको कोई अचीवमेंट मिलती है, आप इंतहाई खुश होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीडबैक मिलती है। तो ये अप मोमेंट हो गए। किसी ख़ास तौर पे किसी बहुत प्यारे की जब डेथ हो जाती है तो ये बहुत बहुत डाउन मोमेंट होता है और उससे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि जिसने आना है उसने जाना भी है। तो अपने प्यारों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहना, ये एक बहुत बड़ा डाउन मोमेंट होता है। आपको दूसरों से बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं और जिस शख्स से आपका जितना ज़्यादा जज्बाती तौर पे रिश्ता करीब होता है, वो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एक्ट नहीं करता तो भी आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और आप कहते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, मैं उससे ये उम्मीद नहीं रखता था या नहीं रखती थी। ये बातें होती हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और अप एंड डाउन उसमें भी आते हैं। और अपोजिट साइड पर भी ये भी होता है कि बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और वो भी कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने ये नहीं किया, मेरे वालिदैन ने वो नहीं किया या बहुत कुछ किया। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लाइफ में। सवाल ये पैदा होता है कि इन अप्स एंड डाउन से निपटा कैसे जाए, ताकि जब आप अप में हो तो अपने आप में रहें और जब आप डाउन में हो तो ज़रा रुक कर
احساس کریں کہ اس سے نکلا کیسے جائے. اسی موضوع پہ آپ سے بات ہوگی اور میں کچھ جو پیور سائیکو تھراپسٹ کی ٹیکنیکس ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ ان کو آپ اپنے روزمرہ کے سوچ میں شامل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو زیادہ آسان بنا سکیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بہت اچھے ہوں یا خدا نخواستہ برے ہوں، حالات ایسے ہوں کہ آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس کو برداشت کرنا لگتا ہو مشکل ہو، آپ کو لگتا ہو کہ دس از اینڈ آف لائف. جیسے بھی حالات ہوں، سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہوا کیا ہے، میں کیا محسوس کر رہا ہوں، میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بالکل دکھی ہوتے رہیں اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کو دکھ کی وجہ کیا ہے. اپنے آپ وہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اپنی ذات کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے نا وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے، چاہے اس میں کامیابی بھی ہو چاہے اس میں چاہے کامیابی کی سچویشن ہو چاہے ناکامی کی سچویشن ہو، لیکن اپنی ذات کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ ضرور رکھنا ہے. اپنے آپ سے بات کریں کہ اگر میں کامیاب ہوا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہے اور میں کیسے کوشش کر سکتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں اسی طرح کروں تاکہ مجھے اور بھی کامیابیاں ملیں. اور اگر آپ کو ناکامی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس ناکامی کی وجہ کیا تھی، میں نے ایسا کیا ٹھیک نہیں کیا کہ مجھے یہ ناکامی ہوئی. نیکسٹ ٹائم میں کیا کروں تاکہ مجھے اس بری سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے یا میں اتنا برا محسوس نہ کروں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. تنہائی میں ذرا بیٹھیں، اگر ہو سکے تو پین اینڈ پیپر لے لیا کریں، اس پہ آپ لکھ لیں کہ بھائی یہ مجھے ناکامی ہوئی ہے، اس کی یہ وجوہات تھی اور یہ میرے ہاتھ میں ہیں، اور جو چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں ان کو میں اب کیسے فردر ڈرائیو کروں. ٹھیک ہے. اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ آپ میں کون کون سی مثبت کوالٹیز ہیں، آپ کی اسٹرینتھ کون سی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی ذات میں پھر اس کے ساتھ اسٹرینتھ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ویکنیسز کون کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جو کوالٹیز آپ کی ہیں، آپ کی ذات کی ہیں، اس کی وجہ سے آپ رسک میں چلے جاتے ہیں. رسک یعنی کہ خطرے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہو سکتی ہیں جو ویسے تو بہت اچھی ہیں، جیسے ہمیشہ سچ بولنا، لیکن اگر وہی کوالٹی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ منہ پھٹ ہونے کے درجے میں آ جاتی ہے، جو کہ پھر پازیٹیو کوالٹی نہیں رہتی. تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میری یہ پازیٹیو کوالٹی ہے، لیکن اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی تو یہ میری نیگیٹو بن جائے گی اور اس کی وجہ سے میں بہت سارے خطرات میں آ سکتا ہوں. آپ کے لوگوں سے ریلیشن شپ خراب ہو سکتے ہیں. چاہے آپ کی نیت جتنی بھی اچھی ہو، اگر آپ اس کو برے طریقے سے کنوے کریں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی کوالٹی کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن باتوں کی وجہ سے آپ ڈینجر زون میں آ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں جو ہیں وہ اگر آپ ہمت تھوڑی کر لیں نا تو آپ کو بہت اوپر لے کر جا سکتی ہیں. یعنی آپ کو لیے چیلنجز نئے پازیٹیو قسم کے چیلنجز بھی لا سکتی ہیں. آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں گی. جیسے اگر آپ بہت زیادہ محنتی ہیں، یہ آپ کی بہت اچھی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ جو کام کرتے ہیں وہ پوری محنت سے کرتے ہیں، ڈٹ کے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے محنت کرنے کا لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد باقی ساری ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں اور آپ اپنا فوکس صرف اسی ایک پوائنٹ پر رکھتے ہیں، تو اس سے وہ پھر ایکسٹریم چلا جاتا ہے اور وہ آپ کی ویکنس میں شامل ہو جاتا ہے. اور ویکنس ہوتی ہے کہ آپ کو دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی باقی ذمہ داریوں کا خیال نہیں ہوتا.
آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، آپ اپنی وائف کو ٹائم نہیں دیتے، یا آپ اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دیتی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں بچتا، آپ کے پاس اپنے سوشل سرکل کے لیے ٹائم نہیں بچتا، تو یہ آپ اپنی ضرور اگر ہو سکے آپ کو انٹرنیٹ پہ لسٹ بھی مل جاتی ہے کوالٹیز کی اور ویکنیسز کی، آپ اپنی ذات کے ساتھ ڈائلاگ کریں پہلے، اور پھر اپنی کوالٹیز اور ویکنیسز کی لسٹ بنائیں جس میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ میری کوالٹی ہے، اور اگر یہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ میری ویکنیس بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ جب آپ ڈاؤن فیز میں ہوں، یا آپ کو لگے کہ اس وقت آپ کو ایک ناکامی کا سامنا ہوا ہے، یا آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، یا کسی نے کچھ ایسا جال بچھایا کہ آپ اس سچویشن میں چلے گئے، اس وقت آپ نے لوگوں پہ ناراض نہیں ہونا، لوگوں پہ غصہ نہیں کرنا، اس وقت آپ نے ذرا خاموش ہو کر آپ نے اپنے جو پہلے 2 اسٹیپ آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے دہرانے ہیں۔ کمیونیکیشن ود یور سیلف، دیکھیں آپ کی کون سی ویکنیس تھی جس کی وجہ سے آپ اس سچویشن میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے سکون سے ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ نے اس سچویشن کا انالیسس کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ اب آپ ایسا کیا پازیٹیو اسٹیپ لیں بجائے لڑنے جھگڑنے کے۔ اسی لیے میں پازیٹیو اسٹیپ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ اس سچویشن سے جلدی نکلیں، اور اس کے بعد دوبارہ آپ اس سچویشن میں نہ آئیں۔ آپ کیسے، آپ سے کون سی غلطی ہوئی تھی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حد سے زیادہ ٹرسٹ کر لیا، آپ ذرا ریلیکس ہو گئے کہ آپ نے کہا چلو دوسرے کی سن لیتے ہیں، جو یہ کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کو نصیحت ہوگی کہ نہیں، میں نے خود اپنی زندگی کا چارج لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی مجھے دی ہے، انہوں نے کسی اور کو نہیں دی، آپ نے خود جواب دہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو، آپ اپنی زندگی کا چارج خود سنبھالیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، دوسروں کو الزام کبھی بھی نہ دیں، خود کو الزام دیں، کیونکہ آپ نے دوسروں کی سنی یا دوسروں کے بتائے ہوئے راستے پر بغیر سوچے سمجھے چل پڑے، اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ غلطی سے سیکھیں، خود انالیسس کریں بیٹھ کر، اور اپنے ایک لمحے کے لیے پلاننگ کریں تاکہ آپ اس ڈاؤن سچویشن سے نکل سکیں۔ ایک اس سے اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، شروع سے پہلے آپ نے کمیونیکیٹ کیا اپنی ذات کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا انالیسس کیا، اس کے بعد آپ نے انالیسس کیا کہ آپ یہ ڈاؤن فیز میں آئے کس طرح اور اس سے نکلا کیسے جائے۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے، کبھی کسی دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، کبھی نہیں، آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی ناکامیوں کا۔ آپ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فلانے نے سازش کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس وجہ سے مجھے ناکامی ہوئی، اگر میں اس کی نہ سنتا، آہا یہ پوائنٹ ہے نا، آپ نے اس کی کیوں سنی؟ آپ دوسرے کو کنونس بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ برے طریقے سے بحث کریں، آپ انکار کر دیں، آپ دلائل سے بات کریں کہ دیکھیں آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن اس میں مجھے یہ فالٹس نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا دل نہیں مان رہا۔ بات کرنے کی کوشش کریں، لیکن کبھی کسی دوسرے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی اور کو تبدیل کریں۔ میاں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو تبدیل کر لوں اور یہ ہمیشہ کے لیے میری تابع دار ہو جائے، یا بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے میاں کو اتنا تبدیل کر لوں کہ اس کا اپنے گھر والوں سے بالکل رابطہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو جسٹ ایک ایگزامپل تھی، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو اب میں آپ کو ساری ٹیکنیکس بتا رہی ہوں، اگر آپ یہ کسی اور کو بتانا شروع کر دیں اور اس کو کہیں کہ تو بھی تبدیل ہو جا اور یہ بھی تبدیل ہو جائے اور وہ بھی تبدیل ہو جائے، نہیں، تبدیلی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، آپ صرف اپنی ذات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ تو ایک جسے کہتے ہیں چھوٹے سے 5 سال کے بچے کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اس کا بھی جب اس کو بھوک لگے گی وہ پھر ہی کھانا کھائے گا، چاہے آپ جتنی مرضی کھانے اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو بھوک نہیں ہوگی تو وہ نہیں کھائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کی مرضی صرف اپنی ذات پر چلتی ہے، اور اپنی ذات سے آپ جتنا انصاف کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کی ذات اور ضمیر کو سکون ملتا ہو. ٹھیک ہے، دوسروں کو تبدیل کرنے کا نہیں، یہ ٹھیکہ آپ نہ اٹھائیں. آپ اپنی ذات پر عمل کریں، اور آپ دیکھیں جب آپ کی ذات کمپلیٹ ہوگی، آپ کی ذات بہتر ہوگی، تو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والوں کو خود بخود آپ سے اچھی باتوں کی خوشبو آئے گی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ پہ خود بخود اعتماد کرنا شروع ہوں گے. تو یہ کر کے دیکھیں. یہ ہے کہ فوکس رکھیں آپ پازیٹیوٹی پر. نیگیٹو چیزیں آتی ہیں ہر انسان کی ذات میں، ہر انسان کی لائف میں آتی ہیں، اور ہر زندگی کے فیز میں آتی ہیں. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے نبٹنا کیسے ہیں. نبٹنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا، اپنے آپ سے آپ کمیونیکیٹ کریں. اپنی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو باتوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیلنجز آپ کے لیے کون کون سے باتیں آ سکتی ہیں. چیلنج فار ایگزامپل آپ کو یہ بات چیلنج لگ سکتی ہے کہ جیسے اگر آپ کی فیملی میں آپ کی فیملی میں یا آپ کے ورک پلیس پر کوئی بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے، تو آپ کے لیے یہ چیلنج ہو سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈومینیٹ پرسن. تو اس کے لیے آپ اپنی ڈھونڈیں کہ اچھا میری ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ جو ڈومینیٹ بھی ہو تو مجھ پر اس کا افیکٹ نہ ہو. اس لیے اپنی کوالٹیز اور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ آپ دوسروں کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. چینج کریں آپ اپنی ذات سے. ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اکائی جو ہے وہ چینج کا ذریعہ بنتی ہے. یہ پوری کائنات کے لیے بھی ہے. یہ تو اٹس اے یونیورسل رول. آپ دوسروں کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کو ایک میں اگزامپل دوں گی. ہم عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے گھر کو بڑا صاف ستھرا بنا کے رکھنے کا. آپ اس کا آغاز جو ہے وہ کسی ایک کمرے سے کریں. ہمیشہ پہلے آپ اپنا کمرہ جو ہے اس کو سیٹ کریں، اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں. آہستہ آہستہ آپ نوٹ کریں گے کہ پورا گھر نیٹ اینڈ کلین ہوتا جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ بہت پریکٹیکل باتیں ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. دعاؤں میں آپ نے ضرور مجھے یاد رکھنا ہے. مجھے بہت ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.